नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं फ़िरौन ने 7 जादूगरों को क्यों बुलाया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मुकाबला क्यों करवाया और उन जादूगरों का अंजाम क्या हुआ। नाज़रीन इकराम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब एक दरख्त के पास गए जिस दरख्त से आग निकल रही थी, उस आग के दरख्त से अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया और अल्लाह ताला फरमाने लगे कि ए मूसा, मैं तेरा रब्बुल आलमीन हूँ, मैं अल्लाह ताला हूँ और तू अपने जूते उतार दे क्योंकि तू मुक़द्दस सरज़मीन पर है। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि ए मूसा, तेरे दाएं हाथ में क्या है? और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये लकड़ी मेरा आसा है, मैं इससे टेक लगाता हूँ और अपनी भेड़ों और बकरियों के लिए इससे दरख्त के पत्ते झाड़ता हूँ, इससे अलावा और भी दूसरे काम लेता हूँ। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा गया कि अपने आसा को ज़मीन पर डाल दो और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने आसा को फेंक दिया और क्या देखते हैं कि वो आसा सांप की तरह तेज़ी से हरकत कर रहा है। और ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डर गए और पीछे हट गए, यहाँ तक कि मुड़ के भी ना देखा। और कुदरत की तरफ से आवाज़ आई कि ए मूसा, वापस हटो और ना डरो, सब कुछ अमनो अमान में है, अपना हाथ अपने गिरेबान में डालो और बाहर निकालो। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने गिरेबान से हाथ बाहर निकाला और वो सफ़ेद हो गया और चमकने लगा, उसमें कोई ऐब और नुक्स ना था। और इसके बाद आवाज़ आई कि ये 2 दलीलें फ़िरौन और उसके साथियों के साथ निपटने के लिए दी जा रही हैं। वो इसीलिए कि वो फासिक हैं। तुमको नसीहत है कि उनके पास जाकर उनको नसीहत करो और राय राज पर लाओ, अगर वो तुम्हारी बात ना माने तो उनसे जंग करो। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे ख़ानदान में से मेरे भाई और अल्लाह ताला ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भी नबियत पर फाइज कर दिया। और 3 दिन के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन की नसीहत के लिए निकले और फ़िरौन के पास पहुंचना भी एक मुश्किल काम था क्योंकि उनके इर्द गिर्द बेशुमार रुकावटें थीं। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपना आसा मारते गए और दरवाज़े खुलते गए और आप दाखिल होते गए। ना दरबानों की हिम्मत पड़ी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रोक सके और ना जानवरों की। आखिरकार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के तख्त के पास पहुंच गए और जैसे ही आप फ़िरौन के दरवाज़े तक पहुँचे, अंदरूने खाना आपने फ़िरौन को पैगाम भिजवाया, मैं तेरे दरवाज़े पर आया हुआ हूँ और तेरी हिदायत के लिए आया हूँ। आज रवायत में है कि ये खबर एक मुँह चढ़े मशगरे ने भिजवाई थी, वो इसीलिए कि फ़िरौन का रौब भी इतना था कि किसी दरबारी की हिम्मत ही नहीं होती थी कि वे फ़िरौन की खुदाई के ख़िलाफ़ किसी का पैगाम उस तक पहुँचाए। उस मशगरे ने अंदर जाकर कहा कि आज मैंने अजीबो गरीब बात देखी है। और फ़िरौन कहने लगा कि तुमने क्या देखा है? और वो खबर देने वाला कहने लगा कि आज मैं तेरे दरवाज़े पर एक ऐसे 2 लोगों को देखा है जिसको तेरे तक पहुंचने के लिए तेरे दरिंदे ना हायल हो सके और ना तेरे मजबूत दरवाजे उसकी रुकावट बन सके। और वो शख्स कहने लगा कि ये अजीब बात कहता है। और फ़िरौन पूछने लगा कि क्या अजीब बात कहता है? और वो शख्स कहने लगा कि आपको अल्लाह कहने की बजाय वो किसी दूसरे को अल्लाह कहता है और उसका जिक्र करता है। और वो कहता है कि हमारा खुदा वो है जिसने हमें और बाकी सारी मखलूक को और फ़िरौन को पैदा किया है। इस बात को सुनने के बाद फ़िरौन में आग भड़क उठी और फ़िरौन हुक्म देने लगा कि दरबार में अरकान और दूसरे दीगर लोग मौजूद हों। और दरबार में सब लोग मौजूद हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को बाहर से अंदर बुलाया गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को डांट कर कहा गया कि तुम कौन हो? और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि मैं खुदा के बंदों में से एक बंदा हूँ, मेरे रब ने मुझे खाक से पैदा किया है और आखिरी मंजिल भी खाक ही करार दी है। और फ़िरौन कहने लगा कि मैं तुमको पहचानता हूँ और कहना चाहता हूँ कि तुम्हें हो क्या गया है और तुम क्या कर रहे हो? और फ़िरौन कहने लगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? और फ़िरौन कहने लगा कि ए मूसा, तुम्हें शर्म नहीं आती? कल की बात है, तुमने हमारे घर में परवरिश पाकर तुमने एक कप्ती को कत्ल कर डाला और भागकर खामोश हो गए और तुम मदिया में किसी के मुलाजिम हो गए और उस शख्स की बकरियां चराने लगे।
اور کچھ عرصے کے بعد واپس آ کر بلند آواز سے دعویٰ کرنے لگے، میرے علاوہ کسی اور خدا کی خبر دے رہے ہو۔ موسیٰ یہ بات کو سنو کہ تمہاری خیر اس میں ہے کہ تم میری خدائی کو مان لو، بہکی ہوئی باتیں نہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے فرعون، ہوش کے ناخن لے، خدائی صرف خدا کے لیے ہی ذبح ہے، اس کے علاوہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے وہ سخت غلطی پر ہے اور اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا اور وہ برباد ہو کر رہے گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے فرعون سن لے، میں نے پہلا قتل بھی تیرے ظلم کی وجہ سے کیا تھا، کیونکہ تم نے کپتی کی وجہ سے مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کا فیصلہ کیا تھا، حالانکہ تیرا یہ فیصلہ بالکل غلط تھا، کیونکہ میں نے اس کپتی کو با ارادہ قتل نہیں کیا تھا بلکہ با ارادہ فتنے کو دور کرنے کے لیے مرا تھا، وہ اتفاقاً مر گیا، لیکن تم نے اس کے عوض مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں سے روانہ ہو کر امان خدا میں چلا گیا تھا، مدین میں دن گزارتا رہا، یہاں تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے درجہ نبوت پر فیض کر دیا اور مجھے حکم دیا کہ میں تیری ہدایت کروں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں تیری ہدایت کروں کہ اے فرعون، میں اسی مقصد کے لیے تیرے پاس آیا ہوں، اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ وحدانیت کا اقرار کر، میری نبوت کو مان، بنی اسرائیل کو قید سے رہا کر دے اور ان پر ظلم کرنے سے باز آ۔ اور فرعون بولنے لگا کہ بس زیادہ باتیں نہ بناؤ، ورنہ میں تمہیں قید میں بند کر دوں گا اور کبھی نہ چھوڑوں گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ بس خدا تمہیں 400 سال تک ڈھیل دے چکا ہے اور اب ڈھیل نہیں دینا چاہتا، اور یہ کہہ کر اپنی نبوت کے ثبوت میں اپنے عصا کو زمین پر ڈال دیا، اور جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پر پھینکا تو وہ دیکھتے دیکھتے بہت بڑا سانپ بن گیا، اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکلنے لگے، اس کی آنکھیں انگارے کی طرح چمکنے لگی، اس کی ناک سے دھواں نکلنے لگا، منہ سے بھی مہیب آواز نکلنے لگی، اور ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ سارے دربار میں ہلچل مچ گئی، اور وہ سانپ جس طرف بھی رخ کرتا وہ چیز جل کر راکھ ہو جاتی۔ اور جیسے ہی اس سانپ نے فرعون کی طرف رخ کیا تو وہ اچانک سے گر پڑا اور فریاد کرنے لگا اور کہنے لگا کہ موسیٰ بچاؤ، موسیٰ بچاؤ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس عصا کو اٹھا لیا اور ہاتھ میں آتے ہی ڈنڈا بن گیا، اور اس واقعے کی وجہ سے فرعون کو ایک دن اور ایک رات میں 40 دست آئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کہنے لگے کہ اے فرعون، اگر تم میری ایک بات مان لے تو میں خدا سے تیری 4 باتیں منوا لوں گا۔ اور فرعون پوچھنے لگا کہ تمہاری باتیں کیا ہیں؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ میری بات تو یہ ہے کہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کرو اور اس کی عبادت کے لیے سر جھکا، اور 4 باتیں جو تیرے لیے ذکر کر رہا ہوں۔ نمبر 1، تجھے ہمیشہ کے لیے جوانی مل جائے گی۔ نمبر 2، تمہیں ایسی بادشاہی مل جائے گی جسے کوئی چھین نہ سکے گا۔ نمبر 3، تمہیں ایسی تندرستی دے دی جائے گی جس کے قریب بیماری بھٹک نہ سکے گی۔ نمبر 4، تمہیں جنت نصیب ہو جائے گی۔ اور فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا کہ میں تمہاری باتوں کا اہل رائے سے مشورہ کروں گا۔ اور فرعون نے اپنی بیوی آسیہ سے سب سے پہلے مشورہ کیا، اور اس کی بیوی کہنے لگی کہ کون بدبخت ایسا ہو گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہی ہوئی باتوں سے روح گردانی کرے گا۔ اس کے بعد دیگر سرکاری عہدوں سے مشورہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ اب کسی کے سامنے سر جھکانے کا کوئی مطلب نہیں، عرصہ دراز سے تیرے سامنے لوگ سر جھکاتے رہے ہیں، اگر اب تو نے کسی کے سامنے سر جھکا دیا تو بہت بڑی بری بات ہوگی۔ اور وہ کہنے لگا جو رہ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وعدہ، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور پھر لوگوں نے کہا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دربار میں ڈراونا کیا ہے تو اس سے متاثر نہ ہو، اور ان دونوں جادوگروں کا علاج کر، اس کے کرتب کو ناکام بنا دے تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں۔ اور فرعون پوچھنے لگا کہ اس کی کیا ترکیب کی جائے، اور وہ لوگ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دربار میں جادو سے کام لیا تھا، اور اب طریق مقرر کر اسے بھی بلا لے اور اپنے تمام جادوگروں کو بھی بلا لے۔
اور پھر مقابلہ کروا رہے۔ یقیناً ہمارے ملک میں ایسے ایسے جادوگر پے ہیں جو ان کا آسانی سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ فرعون نے ان لوگوں کی بات مان لی اور ان کے مقابلے میں حضرت موسیٰ کچھ بھی نہیں ہیں، اور جادوگروں کو بلائے جانے کا حکم جاری کر دیا اور ایک تاریخ مقرر کر دی گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اطلاع دے دی گئی کہ فلاں جگہ پر فلاں تاریخ کو آ جانا، تمہارے جادو کا مقابلہ کیا جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو مقام مہیا کیا گیا تھا اس کا نام سکندریہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دینے کے بعد فرعون نے تیاری شروع کر دی، اور فرعون نے 70,000 جادوگر ملک سے طلب کیے، پھر ان میں سے 1,000 منتخب کیے، اور پھر 1000 میں سے 80 کو منتخب کیا، اور پھر جادوگروں نے اقرار کیا کہ ہم اس مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ضرور غالب آئیں گے۔ اور وہ جادوگر کہنے لگے کہ اے فرعون، اگر ہم غالب آ جائے تو تیری طرف سے ہمیں کیا ملے گا؟ اور فرعون ان لوگوں سے کہنے لگا کہ ہم سلطنت پر بڑے بڑے عہدوں پر تمہیں فائز کر دیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ 4 باتیں بڑے بڑے جادوگر نے فرعون سے کی تھی، جس کے نام یہ ہیں: صبور، ارون، ہاتوت، مصفہ۔ ان لوگوں نے فرعون سے یہ بھی کہا کہ ہم موسیٰ سے ہر حال میں جیت جائیں گے، لیکن اے فرعون، اگر ہمارے کرتب کامیاب نہ ہوئے تو پھر یہ سمجھ لینا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ خدائی معاملہ ہے۔ ابن عباس کا کہنا ہے کہ فرعون نے تمام ممالک سے جادوگر اکٹھے کر لیے۔ ان کے علاوہ مقام مرمہ میں جو جادوگروں کا ستون قائم کیا ہوا تھا، ان کے استادوں کو بھی بلا لیا گیا۔ ان سب نے مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے میں زور لگایا۔ ایک روایت میں ہے کہ 2 بہت بڑے جادوگر تھے جو سکے بھائی تھے، اور جب فرعون کا پیغام ان 2 جادوگروں کے پاس پہنچا تو ان جادوگروں نے اپنی ماں سے کہا کہ فرعون نے موسیٰ سے مقابلے کرنے کے لیے ہمیں بلایا ہے، ہمیں ہماری باپ کے قبر کا نشان بتا دو۔ اور ماں نے نشاندہی کر دی، اور ان دونوں نے اپنے والد کی قبر پر نام لکھ کر پکارا کہ 2 شخص آئے ہیں کہ ان کے پاس ایک عصا ہے جو ہر حال میں کامیاب رہتا ہے۔ ان لوگوں کے پاس نہ کوئی لشکر ہے اور نہ ان لوگوں کا بظاہر کوئی مددگار ہے، لیکن اس عصا کی وجہ سے وہ سب پر غالب رہتے ہیں۔ ہم اسی لیے آئے ہیں کہ ہماری رہبری کی جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ علامہ رحمۃ اللہ الجزائری علامہ کی قبر سے آواز آنے لگی کہ تم اس کے عصے کو چرا لو اور دیکھو تمہارا اس پر قبضہ ہو جاتا ہے کہ نہیں، جب کہ وہ سوتا ہے تو اگر اس کے سونے کے بعد اس کا عصا تمہارے قابو میں نہ آئے تو سمجھ لینا کہ یہ خدائی بات ہے، اور پھر تم لوگ اس کو مغلوب نہ کر سکو گے۔ یہ میں نے اسی لیے کہا کہ جادوگر کا جادو سونے کے بعد کام نہیں کرتا۔ وہ قبرستان کے باہر آ کر وہاں پہنچے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں سو رہے تھے، اور جب یہ دونوں جادوگر عصا کے پاس پہنچے تو ان عصا نے ان پر حملہ کر دیا۔ وہ دونوں مایوس ہو کر چلے گئے۔ الغرض جو فرعون نے جگہ مقرر کی تھی وہاں پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے۔ ایک روایت میں ہے کہ فرعون کے جادوگر 60 اونٹوں پر رسیاں لاد کر لائے۔ ایک روایت میں ہے کہ فرعون نے 1 ماہ کے بعد تیاری کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کروایا تھا، اور فرعون انتظار کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لیے وہاں مقام پر پہنچ گئے، اور ان سے کہا کہ اب تم اپنے کرتب دکھاؤ۔ کتاب الیعقوبی میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف جانے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا تھا، اور جو ساری رسیاں جادوگر لائے تھے ان لوگوں نے میدان میں چھوڑ دی، اور وہ ساری رسیاں سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ لاکھوں کی تعداد میں ایک دوسرے پر حملہ کر دیا، اور اس بات کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا سا جھجکے اور فوراً خطاب ہوا کہ اے موسیٰ، گھبراؤ نہیں، اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو۔ اور جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پر ڈالا، وہ اژدہا بن کر سانپوں کو نگلنے لگا، اور تھوڑی ہی دیر میں تمام سانپوں کو نگل گیا۔ اور جب سب لوگوں کو نگل گیا تو اس نے فرعون کے محل کو نگلنے کا ارادہ کیا، اور اس منظر کو دیکھ کر فرعون وہاں سے بھاگ نکلا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھا کر اس اژدہا کو اٹھا لیا، اور وہ ہاتھ میں آتے ہی ڈنڈا بن گیا۔
اور لوگوں کا بیان ہے کہ وہاں کا منظر دیکھ کر اس محل میں ایسا ہنگامہ برپا ہو گیا اور ایسی بھگ دوڑ مچی کہ 25,000 افراد نیچے دھس گئے، اور فرعون کی خوف کے مارے یہ حالت ہوگی کہ اس کو دست آنے لگے اور تا زندگی آتے رہے۔ اور مختصر یہ بات ہے کہ فرعون کو ہار ماننی پڑی اور فرعون کے قبائل 70,000 شخص مسلمان ہو گئے، اور جادوگروں میں سے 70 آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے، اور تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔